अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक तो इमरान खान के बारे में है। इमरान खान ने आज फिर ना कर दी है, वो किन इश्यूज़ पर की है ये हम आपको बताएंगे। और दूसरा इशू बहरिया टाउन के हवाले से है, बड़ा एक संजीदा इशू है। और इस दफ़ा ये मामला जो है बहरिया टाउन के रहायशियों ने उठाया है गवर्नमेंट के साथ। और जो तीसरा मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं तारिक जहांगीरी, उनकी डिग्री के बारे में है कि उनकी जो लॉ की डिग्री है वो जैली है, इसमें क्या सदाकत है। और ये इस पर हम आपको बताएंगे। तो इमरान खान से आज अडयाला जेल में जो मीडिया के साथ उन्होंने बात की, उन्होंने एक तो कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा, मैं मर जाऊँगा लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। ये बताया नहीं है कि मौक़िफ़ किस मौक़िफ़ से। लेकिन साथ उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा के हर उस बेंच में जो उसमें पीटीआई का केस हो उस बेंच में बैठने पर भी इतराज़ किया है। और उन्होंने कहा जी, जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। तो इन्हीं मतलब ये है कि जो पीटीआई के केसेस नहीं सुन सकते क्योंकि पीटीआई ने उनके साथ अच्छा नहीं किया होगा। यानी कि इमरान खान जो है इन्होंने भी अपनी दास्तानें छोड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ लोग इनके ज़ाती तौर पे मुतासरीन में शामिल हैं। तो लिहाजा अब ये उनसे तकाजा है कि वो इनसे क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर सकते जो काम इन्होंने उनके साथ किया हुआ है, तो लिहाजा वो केस ना सुने। और अब यह है कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी टीम जो है वो डयाला जेल में मिलने आई और उनको मिलने नहीं दिया गया। जो सुपरटेंडेंट जेल हैं, ये सुपरटेंडेंट ने जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई और मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूँ कि अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। अब यह है कि इंसाफ का क्या मतलब है, कि कौन से केसेस हैं कि जिसमें उनको इंसाफ मतलूब है, और हर बंदे का एक अपना अपना इंसाफ है। आज मैं कोई देख रहा था कि अली मीन गंडापुर ने जो परवेज़ हटक है उनको धमकी दिया। उन्होंने कहा कि अगर तूने सच ना बोला तो मैं तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा के लोग तुम्हें इस सूबे में दाखिल नहीं होने देंगे। अब वो सच किसका कह रहे हैं कि जो ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसके बारे में जब वो कैबिनेट में गया था उसके हवाले से सच की तलाश में है। अब सच जो है, जो तो इमरान खान के हमायती हैं वो तो बता नहीं रहे कि ये जो कैबिनेट मीटिंग में उनसे ये अप्रूवल ली गई और उनको बताया भी नहीं गया कि ये 190 मिलियन पाउंड वाला मुआहदा क्या है। अब नैब वालों ने बुलाया ज़ुबैदा जलाल को और परवेज़ हटक को और एक दो लोगों को। तो अब अगर वो उधर जाकर क्या बताएं, यानी कि अगर अली मीन गंडापुर कहते हैं जी सच बोलना है, तो सच तो फिर यही है कि जो बात पहले हो चुकी है कि कैबिनेट में ये मामला गया और उनको 190 मिलियन पाउंड के बारे में बताए बगैर उनसे अप्रूवल ली गई। तो सच तो ये है। अब अली मीन गंडापुर क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं यानी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी बात जाएगी वो झूठ होगी। तो इसी तरह इमरान खान जो है ना, मेरे ख्याल उनका इंसाफ का भी यही म्यार है कि जो केस जो है जिसमें उनको कोई अगर सज़ा होगी तो वो उनकी नज़र में वो झूठ है। तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि वो भूख हड़ताल करने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहले हाइब्रिड निज़ाम था, यानी मतलब यह है कि जब इमरान खान थे उस टाइम हाइब्रिड था, अब जो है ये अथॉरिटेटिव निज़ाम बन गया। और साथ जो है उन्होंने अफ़गानिस्तान का भी मुकदमा लड़ा है। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान पर हमला कर देंगे, जबकि उनके यानी कि ये कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान पर हमला कर देंगे, मतलब यह है कि फ़ौज की बात कर रहे हैं कि ये कहते हैं कि उन पर हमला कर देंगे, लेकिन इनके जो कर्नल हैं और मेजर हैं वो हमारे जेल में बैठे होते हैं। तो अब यह है कि सुपरटेंडेंट जेल ने उनकी नौकरी कर रहा है, यानी कि उस आईएसए के मेजर और कर्नल की नौकरी कर रहा है। तो इसलिए मेरी मीटिंग मेरे जो लीडर हैं उनसे कैंसिल कर दिया। जो पार्टी के लोग आए थे उन्हें क्या कि कल इन्हें मैंने मिलन नहीं दिता, नहीं तो मैं उन्होंने सुलह करा देनी सी। लिहाजा ये सुपरटेंडेंट जेल ने मुलाकात ना करने का कहकर या उससे मुलाकात ना होने की वजह से जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं उनको चलने दिया है। अब साथ उन्होंने ये भी अपील की है अपने लोगों से कि आप बरसरे आम जाके लड़ाइयाँ ना किया करें, और आइंदा से कोई इख्तलाफी इश्यूज़ पर आपने को पब्लिकली बात नहीं करनी। ये तो पॉजिटिव चीज़ है, ये तो हम भी तकाजा कर रहे हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए। और मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाया करें। और
آگے کوئی اس طرح کی باتیں انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ عام تاثر ہے کہ آپ کی پارٹی قائدین نے عہدے حاصل کر لیے لیکن آپ کو جیل سے باہر نکلنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو عام طور پہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے اس کے پیچھے اسی بنیاد پہ پڑے ہوتے ہیں. تو جو قائد تحریک عمران خان نے کہا کہ میرے حوالے سے قومی اسمبلی میں عمر ایوب، سینٹ میں شبلی فراز سمیت علی مین گنڈا پور بڑے تگڑے انداز میں بولے اور انہوں نے کوشش بھی کی ہے. مذاکرات اور یہ جو ایک اور اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ مذاکرات اور بات چیت کا وقت 8 فروری کو گزر گیا تھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کی امید نہ رکھی جائے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اب پی ٹی آئی کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. اگر اس کو ایک دن کے لیے یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ آگے آپ دیکھیں کہ وہ اس پر قائم رہتے ہیں یا کیا. آگے انہوں نے کہا کہ تحقیق اگر اس فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہو جائیں تو چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. اور جیل والے پریشان ہیں کہ مجھے حمود الرحمان رپورٹ اڈیالہ جیل کے اندر کیسے مل گئی. وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. 1 سال ہونے والا ہے، مجھے چکی میں ٹھہرایا گیا ہے. سخت گرمی کے باوجود بھی میں شکایت نہیں کروں گا. اب یہ ہے کہ عمران خان بھی بد دیانتی کرتے ہیں. ان کے بارے میں جو سہولتیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں ساری تفصیلات شیئر کی تھیں اور بی کلاس میں یہی سہولتیں ہوتی ہیں. اگر ان سے زیادہ کسی کو سہولتیں میسر ہیں یا ان کو جو ان کے بارے میں تفصیلات فراہم کی گئی ہیں وہ نہیں ہے، اگر ان کو چکی میں رکھا گیا ہے، وہ جو 6 کمروں والا سیل ہے اس میں نہیں رکھا گیا، تو پھر تو ان کو اس چیز کو چیلنج کرنا چاہیے، نہیں تو اس چیز پر غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں میں جنگ لڑوں گا، میں لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف اور خواجہ آصف کے بیانات کی ویڈیوز موجود ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کو کہوں گا کہ ان پر ایک مقدمات کریں. افغانستان کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہونے تک ٹی ٹی پی سے جنگ نہیں جیت سکتے. اب یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے ٹائم پر جنگ جیت لی تھی؟ آپ نے تو بولا تھا کہ وہ جو طالبان ہیں انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو کیا اس کے بعد ٹی ٹی پی نے پاکستان میں اٹیک کرنے بند کر دیے تھے، یا کہ آپ نے ان طالبان کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی تھی؟ اپنی کچھ ذمہ داری لیا کریں. جدھر آپ کو کریڈٹ جاتا ہے آپ کہتے ہیں میری حکومت نے یہ کیا، جدھر آپ کو ڈسکریڈٹ میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ فیض نے کیا تھا، وہ فوج نے کیا تھا، وہ نیب نے کیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ ان کیس کا مطلب ہے کہ آپ کا کنٹرول نہیں تھا. خان صاحب اس طرح نہ کیا کریں. تو یہ والی باتیں ہیں یعنی کہ جو چیدہ چیدہ انہوں نے کی ہیں. تو اب دیکھیں کہ خان صاحب کہیں بھوک ہڑتال نہ کر دیں. اب انہوں نے کہہ دیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں وہ بھوک ہڑتال نہ ہو جائے. تو لیٹ سی کہ کیا بنتا ہے. اگر وہ بھوک ہڑتال کریں گے ایک اچھا ایک سٹنٹ بھی بن سکتا ہے. ان کے جو لوگ ہیں وہ مختلف جگہوں پر جا کر اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ضمیر کا قیدی ایک جیل میں بھوک ہڑتال کیے بیٹھا ہے تو دنیا خاموش کیوں ہے، دنیا کو نیند کیسے پڑ رہی ہے. تو اب دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ایشو تھا. اچھا دوسرا ایشو جو ہے وہ بیریئر ٹاؤن کے حوالے سے بڑا اہم ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی ایک تنظیم بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے سوسائٹی آف بحریہ انکلیو ریزیڈنٹس. یہ جو اس کو کہتے ہیں سوبر نے وفاقی وزیر برائے توانائی یعنی بجلی کے وزیر ہیں سردار اویس لغاری، ان کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بحریہ انکلیو اور بحریہ ٹاؤن میں بجلی کی تقسیم اور بلنگ کے مسائل کو حل کرنے کی درخواست دی ہے. انہوں نے لکھا ہے جی کہ جو یہاں کے رہائشی ہیں یعنی بحریہ ٹاؤن اور بحریہ انکلیو کے رہائشیوں کے اور کمرشل یونٹس کو پورے ملک میں نیپرا کے منظور شدہ ٹیرف کے تحت وصول کیے جانے والے چارجز سے کہیں زیادہ بڑھ کر ادا کرنے پڑتے ہیں. کہ جتنی آپ لوگ بجلی کا رو رہے ہوتے ہیں اگر آپ بیریئر ٹاؤن میں نہیں ہیں تو بیریئر ٹاؤن میں اس سے بھی زیادہ مہنگی بجلی ان لوگوں کو مل رہی ہے، ان کو چارج ہو رہی ہے. ایون جن لوگوں نے سولر لگوائے ہوئے ہیں ان کا جو 100 ہے وہ 7 روپے گنے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 100 یونٹ جمع کراتے ہیں وہ بیچتے ہیں تو وہ 300 جو ہے نا وہ بیریہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے، وہ آگے جانے نہیں دیتی. اب یہ ہے کہ ان کا مسئلہ جو ہے پرانا ہے کہ پہلے بیریہ نے ایک اپنا ڈسٹریبیوشن کا کوئی اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا. اب جو ہے وہ معاملہ ان کا وہ اللیگل ہو گیا ہوا ہے. وہ ان کا جو لائسنس ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ حیرانگی والی بات ہے کہ ان کو آئسکو والے بجلی پھر بھی دے رہے ہیں، اور کوئی 1 میٹر جو ہے وہ ادھر انکلیو میں لگا ہوا ہے، کوئی 2 میٹر جو ہیں وہ بیریئر ٹاؤن والی سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جدھر سے جو مین سپلائی لائن سے بجلی آتی ہے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ ایشو بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، آپ یہ بیریئر ٹاؤن کا
کوئی مسئلہ ان کو ٹیک اپ کریں کہ بیریئر ٹاؤن والے ہم سے ایکسٹرا چارج نہ کریں. ایک تو جو یونٹ نیپرا والوں نے جو ریٹ مقرر کیا ہوا ہے وہ لگتا ہے, اس کے بعد یہ مختلف مد میں سرچارجز کی مد میں بحریہ ٹاؤن بھی, یعنی کہ بحریہ ٹاؤن کے پاس انہوں نے اپنا ایک ٹیکس اتھارٹی کا بھی نظام رکھا ہوا ہے, یعنی کہ ایک پیرلل اسٹیٹ موجود ہے کہ وہ مختلف مد میں اپنے ٹیکس جو ہیں وہ خود لگاتے ہیں ان لوگوں پر. اب یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے لوگ جتنا ایک دور سے بڑی ایک اچھی ایک یہ اسکیم لگتی ہے, ادھر کے لوگوں سے باتیں سنتے ہیں تو بڑی حیران کن باتیں ہوتی ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ ماضی میں بتا چکے ہیں, بلکہ آج پھر مجھے کوئی لوگوں نے بتایا کہ جب ہم کوئی ایشو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ابھی تو انہوں نے ایک تنظیم بنا لی ہے, تو اب تنظیم کو پتہ نہیں وہ کس طریقے سے ٹیکل کریں گے, لیکن یہ ہے کہ کوئی لوگ پہلے اس کو سوشل میڈیا پر ایشوز ٹیک اپ کرتے تھے تو ان کو سزا یہ دی جاتی تھی کہ ان کے گھر کے سامنے گڑھا کھود دیا جاتا تھا بیریئر ٹاؤن کی طرف سے. بظاہر وہ یہ کرتے تھے جی کہ ہم مینٹیننس کا کام کر رہے ہیں, وہ آگے جو ہے پھر کوئی مہینہ وہ گڑھا اسی طرح پڑے رہتا تھا, اور بندہ جو ہے وہ سارا دن چھلانگے مارتے مارتے وہ اپنے گھر میں اور گھر سے باہر وہ پورا ایک طرح سے پلس رات سے گزرنا ہوتا تھا روزانہ کی بنیاد پہ. اور یہ ایک پیٹرن بن گیا, یہ کوئی ایک نہیں, یعنی کہ کئی جگہوں پر ایسا ہوا اور انہی لوگوں کے ساتھ ہوا کہ جو وہ کوئی اس طرح کے معاملات اٹھا رہے تھے. تو حکومت کو میرے خیال ہے ان ایشوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, جو سوسائٹیز ہیں ان پر بھی کوئی لا اپلائی ہوتے ہیں اور ان کو ایک دائرہ کار میں لانا چاہیے. ملک صاحب جو ہیں, ملک ریاض صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ پیسہ دے اور زیادہ شہرت دے, لیکن یہ لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اوور مائی ڈیڈ باڈی میں کمپرومائز نہیں کروں گا, تو لوگوں کو اگر یہ ان کا یہ پتہ چل جائے کہ بیریئر ٹاؤن کیا کر رہی ہے تو پھر دیکھیں کہ لوگوں کے ان کے بارے میں تاثرات کیا ہوتے ہیں. تو ناظرین, تیسرا ایشو انتہائی اہم ایشو, اور وہ ہے جسٹس طارق جہانگیری کے بارے میں. جسٹس طارق جہانگیری انہی 6 کے گروپ میں شامل ہیں, 6 ججز کے گروپ میں, جنہوں نے ایک مشترکہ ایک مشہور قسم کا لیٹر لکھا تھا جو کہ سپریم کورٹ کو بھیجا تھا کہ ہمیں جو ہے نا آئی ایس اے والوں نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے, تو آپ بتائیں کہ مائیں نہیں میں کنوں آکھاں, تو ہمیں بتائیں کہ قاضی صاحب میں کنوں آکھاں, ہمیں بتائیں کہ ان کو کس طرح سے ٹیکل کریں. تو جو طارق جہانگیری ہیں یہ ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کے بارے میں اس میں ذکر ان کے بارے میں کچھ ایسا بھی تھا کہ ان کے گھر میں کوئی کیمرے وغیرہ بھی لگائے گئے تھے. اب وہ ایک ہراسمنٹ بھی فیل کر رہے تھے. اب کوئی جو اس لحاظ سے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, اب جن لوگوں کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے, آئی مین کہ جو چودھری ریاست ہے اور ان کے لوگ ہیں, وہ اپنے لیول پہ وہ سوچتے ہیں جی کہ ان کے جو یہ اس ٹائم جو کہ ان میں سے جہادی بنے ہوئے ہیں, پہلے یہ عمران خان کے سپورٹر تھے, اس ٹائم ان کو انصاف وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا, بلکہ جو جسٹس بابر ستار ہے اس کے علاوہ اکثر پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. بابر ستار آئے بھی بعد میں, اوورال بابر ستار سے آپ کا اختلاف ہو بھی, لیکن ایک اچھی شہرت کے مالک ہے. اوورال جو خرچ پٹھا کٹ کے بندے بہت اچھے ہیں, یعنی کہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی شارٹ کمنگ ہونا ہر انسان میں ہو جاتی ہیں, لیکن اوورال جسٹس بابر ستار ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اب ان کا معاملہ کیا چل رہا ہے, ان کے بارے میں آج خبریں چل رہی ہیں جی کہ ایک بندہ ہے, اس نے کوئی ریفرنس فائل کر دی ہے اور اس نے بتایا جی کہ میں تو پریشان ہو گیا بلکہ بے ہوش ہو گیا کہ جدوں مجھے پتہ چلیا کہ میرے ملک دا ایک منصف اس کی ڈگری جعلی ہے, ٹھیک ہے, اس کی جو ہے لا کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے. اور یہ معاملہ جو ہے آج سارا دن سے سوشل میڈیا پر بھی کوئی کسی نہ کسی شکل میں سرکولیٹ کر رہا تھا. پھر میں نے اس کے بارے میں کوئی تحقیقات کرنا چاہیے. یہ معاملہ جو ہے یہ کراچی, جو میں کراچی کمپنی کہنے لگا تھا, یہ جو یونیورسٹی آف کراچی میں ہے, یعنی کہ ان کی جو ڈگری ہے یونیورسٹی آف کراچی سے ہے. اب ادھر کیا یہ ڈگری کیسے چیک ہوئی, میں نے کوئی معلومات کی. ایک تو یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں اپنے فون شون بند کر کے بیٹھے نے اور نفلاں تے نفل پڑھتے جا رہے ہیں کہ کوئی اللہ کرے کو کال نہ آ جائے, کیونکہ سارے لوگ جو ہیں ان کو فون کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتا کر بھی پھنسیں گے اور نہ بتا کر بھی پھنسیں گے. اب جو لیکن میری اطلاعات ہیں جو میرے تک پہنچی ہیں, میں نے جو معلومات اکٹھی کی ہیں, وہ یہ پتہ چلا ہے کہ بیسیکلی کسی نے ان کا کوئی رول نمبر اور نام وغیرہ دے کر تو پوچھا کہ کیا ان کی ڈگری اصلی ہے یہ جعلی ہے, یا ان کے بارے میں کچھ پوچھا. آگے سے انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی کہ اس رول نمبر پر تو پتہ نہیں کوئی 2 نام آ رہے ہیں, کوئی یعنی کہ کوئی کام مشکوک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ مشکوک جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈگری جعلی ہے, یہ ہم ابھی کہہ نہیں سکتے. ڈگری جعلی کا کیسے ایک
جو یونیورسٹی ہے وہ کس طرح سے چیک کرتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بھیجتے ہیں مارک شیٹ، اس پر کچھ سیریل نمبر بھی ہوتا ہے، انرولمنٹ نمبر بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر جا کے اپنے ریکارڈ سے دیکھتے ہیں کہ کوئی اس سیریل نمبر کی مارک شیٹ ہم نے ایشو کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی. اگر نہیں کی ہوئی یا اگر کی ہوئی ہے تو اس میں اور اس میں جو مارک شیٹ آئی ہوئی ہے ایگزامن ہونے کے لیے، اس میں کوئی فرق ہے یا سیم ہے، جو نمبروں میں کوئی ہیر پھیر تو نہیں ہے، اس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ڈگری کسی جگہ پر پریزنٹ کی ہے یہ اصلی ہے، یہ جعلی ہے. تو لہٰذا جو ڈگری جعلی والا معاملہ ہے وہ اس طرح سے آیا نہیں ہے، لیکن رول نمبر کے حوالے سے جو ہے کوئی اور نام کے 2 نام ہیں ادھر موجود، کوئی اس حوالے سے کوئی شکوک و شبہات جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو طارق جہانگیری صاحب ہیں ان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے واقعی ڈگری میں کوئی پرابلم ہے تو انہیں خود ہی اعتراف کر لینا چاہیے، نہیں تو پھر یہ ہے کہ ان کو یہ کیس جو ہے پوری ایک بہادری کے ساتھ کنٹیسٹ کرنا چاہیے. اور ناظرین مجھے دے اجازت، اللہ حافظ.